अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बरसीत। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। आज दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि TTP से मुज़ाकरात का कोई प्लान नहीं, पाकिस्तानियों की खूनरेज़ी में मुलव्वस ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पर बात कर उसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा और बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो आज KPK हुकूमत ने भी 9 मई वाक़यात के मुतालिक जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है, जिसकी हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब से ली जाएगी। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मिसिंग पर्सन या फिर लापता अफराद का जो शोर मचाया जा रहा था उसकी हकीकत यह है कि उनका जो ताल्लुक है वो दहशतगर्द तंजीम BLA से है और वो जो दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस भी पाए गए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे जुल्म बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म है गज़ा में, जो कि किसी सूरत भी थमने का नाम नहीं ले रहा। उसमें अब ये लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन में 10 फ़लस्तीनी मज़ीद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, चूँकि आज जो बयान दिया गया है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, उसमें कहा गया कि TTP से मुज़ाकरात का कोई प्लान नहीं है और पाकिस्तानियों की खूनरेज़ी में मुलव्विस जो गिरोह हैं उनको जो है वो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर देखें तो वज़ीर आज़म की जानिब से आज भी ये बयान दिया गया है, वो भी अमन की बात कर रहे हैं और इससे कबल जब ये वाक़यात हुए हैं तब भी उनकी जानिब से यही कहा गया कि बलूचिस्तान का अमन जब तक बरकरार नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयान आया, ये इस तनाज़ुर में आया है कि अफ़गान गवर्नमेंट ने ये बात की है कि TTP जो है उनके वहाँ पर मौजूद नहीं है उनकी सरज़मीन के ऊपर, और उनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसे शाहिद नहीं पेश किए गए जो आप कह सकें कि अथेंटिक शाहिद हैं और उसकी प्रेजेंस जो है वहाँ पर शो होती हो। तो अब उसको ये समझें कि जो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान है, अगरचे कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ जैसे आपने कहा इस तरह का मिलता जुलता बयान आया है, लेकिन वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो बयान है ये अफ़गानिस्तान की तरफ से जो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, और ये बताया गया है कि अगर थोड़ी आप डिटेल में चले जाएँ कि जनाब वहाँ पर उनको जो शाहिद पेश किए गए ऑफ एंड ऑन जो है उनको पेश भी किए गए हैं, बताया भी गया है। और फिर ये बात भी है कि सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बताए बल्कि दुनिया भर के जो अहम फोरम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, इसमें UNO है और बाकी सारे, सबको पता है कि वहाँ पर TTP की मौजूदगी है। और इस हवाले से उस तरह के बयानात भी उन फोरम्स की तरफ से आते रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से ये जो आपका दफ्तर ख़ारजा है ये उसको बताने की कोशिश की गई है, बावर कराने की कोशिश की गई है कि जनाब TTP जो है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिज्म के वाक़यात हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली TTP जो है उसमें मुलव्विस है। अच्छा साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया, हमने देखा कि जब बलूचिस्तान में ये वाक़या रूनुमा हुए तो उसके ऊपर जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी सेम स्टेटमेंट ही से मिलता जुलता बयान सामने आया। सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि अब सिर्फ बयानात तो दे दिए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर उस तरह तो कोई अमली तौर पे इक़दाम नहीं होते। हम जब तक कोई बड़ा सानिया नहीं हो जाता हम फिर ना तो उसकी हम प्रिपेयर होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा वाक़या रूनुमा होता है। हमने देखा बलूचिस्तान में हुआ, फिर हमने देखा कि बस इससे उतार के जो कत्ल गारत की गई, ताल्लुक क्या था जी, पंजाब से ताल्लुक था। दहशतगर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। हालात ये आप बात ही कह रही हैं मिसबा कि हमारे यहाँ पर जो एक लल होता है या एक ऐसा पीरियड जो पहली तदफीन जो हम लोग दफनाते हैं जो टेररिज्म में जो है शहीद होते हैं, तो फिर जो दूसरा वाक़या होता है दूसरी तदफीन के दरमियान का जो वक्फा होता है हम उसे समझते हैं पुरअमन हमारा टाइम है। अदरवाइज वाक़यात तो हो रहे हैं, वो रुक भी नहीं रहे। लेकिन चूँकि देखें उसमें आपको ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता एक दहाई से भी ज़्यादा 9/11 के बाद तो मुसलसल हमने देखा कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर बनी हुई है मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की, ये जगह जो है सारी, और इसके अंदर आपका अगर चाइनीज़ कॉरिडोर की एक जो पेशरफ्त हुई है उसकी वजह से ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, और इसमें फ़ंडिंग भी है। हमारे जो हमसाया दुश्मन मालिक हैं ख़ास तौर पर भारत की और रॉ की बहुत बड़ी फ़ंडिंग है अफ़गानिस्तान के अंदर, जहाँ ट्रेनिंग कैंप्स हैं और कॉन्स्टेंटली वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है और फिर यहाँ आते हैं, और फिर फैसिलिटेटर है, फिर आपका पैसों का एक पूरा एक नेटवर्क है, वो करके फिर ये टेररिज्म यहाँ पे की जाती है। ये सारी बात है, पाकिस्तान भी उसको काउंटर करता है। लेकिन अभी ये जो 25 और 26 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ, 10 से ज़्यादा शहरों के अंदर बलूचिस्तान के जो हैं अजला के अंदर टेररिज्म के जो वाक़यात हुए, अब उसके तनाजुर में कुछ मैं समझता हूँ
کہ سمپلی بیانات نہیں ہو رہے، کچھ سالڈ بھی کام ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان کوئٹہ پہنچے ہیں کیونکہ بلوچستان کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پر جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے اور باقی بھی دیگر لوگ جو موجود تھے۔ یہ وہ ویل نظر آتی ہے اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو آپ کی ایپیکس کمیٹیز جو بھی ہیں، اس میں جو صوبائی ایپیکس کمیٹی بھی ساتھ اس میں شامل تھی، اچھا وہ مل بیٹھے ہیں سر جوڑ کے کہ اب اس کو کیسے حل کیا جائے۔ اچھا وہاں پر ایک تو یہ عزم آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی پوری قیادت وہاں پہنچی ہے اگلے دن ہی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بالکل باشگاف الفاظ میں پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہم ٹیررسٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور مذاکرات کا بھی انہوں نے اس کو رول آؤٹ کیا ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں گے۔ تو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے وہ عسکری ہے یا آپ کی سول قیادت ہے، ایک تو وہ ایک پیج پہ ہے اس معاملے کے اندر، دوسرا میرا خیال ہے مذاکرات کے کسی موڈ میں نہیں ہے، تو کسی پریشر میں نہیں آ رہے۔ اس تناظر میں میں تھوڑا سا آج بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کے چیف نے یہ باتیں کی کہ جناب وہ جب چاہتے تھے تو فیض حمید کو اس لیے ہٹایا گیا 2022 میں نواز شریف کے کہنے کے، اس کے بعد مذاکرات جو ہیں ایک سلسلہ طالبان کے ساتھ ہمارا ختم ہو گیا، تو وہ آج بھی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں مذاکرات پر اس طرح کا زور دیتے ہیں اور ان کے بیانات کچھ اور ہیں۔ بہرحال اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان بندوں کو، آپ نے چیزڈ کرنا ہے اور چیز کر کے آپ انہیں ختم کرنا ہے۔ تو آج جو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک مجھے بڑا آپریشن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جیسا آپریشن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بڑا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن جب آپریشن کی بات اس سے قبل کی گئی تو بلوچستان کی طرف سے بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے آپریشن کی سراسر جو ہے وہ مخالفت کی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کی جانب سے آپریشن کی مخالفت کی گئی تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو ایک شے مل گئی کہ ہمارے خلاف کارروائی تو ہو کچھ نہیں رہی، تو وہ پھر اتنی ہی زور سے انہوں نے جو ہے وہ کارروائیاں کرنا شروع کی؟ ایسا نہیں تھا، عزم استحکام جو ہے آپریشن جو تھا وہ بنیادی طور پر فوکس تھا خیبر پختونخوا کے لیے۔ ہم نے یہ دیکھا اس کے اوپر غالباً 20 ارب روپیہ یا 25 ارب روپیہ اس کی ریلیز بھی ہوا ہے، اور کوئی 60 ارب روپے کے قریب یہ تھا سارا بجٹ بھی، تو اس میں بجٹ بھی اب ریلیز ہوا ہے۔ تو یہ بیسیکلی فوکس کر رہا تھا یہ آپریشن خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن جو حالیہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس کے اندر بالکل بلوچستان میں ٹیررزم تو پہلے بھی ہو رہی تھی اور ان کے ہائیڈ آؤٹس پہلے سے موجود ہیں بلوچستان کے اندر، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس آپریشن کا جو کینوس سمجھ لیں یا اس کا جو اس کی ڈومین ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلوچستان بھی اس میں اب آ جائے گا، اور آج پرائم منسٹر جب وہاں پہ چلے گئے ہیں اور آرمی چیف بھی وہیں پہ ہیں اور باقی بھی آپ کی لیڈرشپ وہاں پر ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر اب جو زیادہ آپ کو اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ٹیررزم جس طرح پھیل گیا ہے اور جس طرح ٹارگٹس کیے گئے ہیں اور جس کنوینئنس کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، تو اب یہ آپریشن جو ہے سمپلی محدود نہیں رہے گا خیبر پختونخوا تک، بلکہ یہ بلوچستان میں بھی آئے گا۔ ابھی دیکھیں نا، ٹیررسٹ کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی قانون نہیں ہے۔ ابھی یہ کہ ایک آرمی کے ایک سینئر آفیسر تھے ڈی جی خان، ان کی اطلاعات ہیں کہ وہ گئے ہوئے تھے وہاں پر، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ تھی، تو ان کے دو بھائی بھی تھے، وہ نادرہ میں تھے، تو وہاں پر وہ مسجد میں ان کے اس حوالے سے جو آخری رسومات ہیں وہاں پر، ظاہری بات ہے آپ کو کلوں کا ختم ہو یا کوئی اور ختم ہے تو وہاں پر یہاں دعا کے لیے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو انہیں وہاں سے اغوا کر لیا جو مسلح افراد مسجد کے اندر سے۔ تو اٹ مینس کہ اگر وہ مسلح افراد وہاں پر پہنچے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑی اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو کسی کو بھی اس طرح بھی 10-15 بندے آ جائیں گے اور کسی کو بھی لے جائیں گے۔ اس میں دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک تو ان کی انفارمیشن دیکھیں کتنی یعنی مضبوط ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، انہیں آپ کو بتانے والے بھی ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ جن کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے وہ آرمی کے کچھ لوگ ہیں، چلے اعلانات بھی ہوتے ہیں مسجد میں، لیکن بہرحال یہ نظر آتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے بالکل کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس طرح کی سچویشن کہ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ہماری سیکیورٹی سے بھی زیادہ وہ تیز ہوتی ہے کہ ابھی ان کو ہر چیز کا اپڈیٹ مل جاتی ہے فل فور کے وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ حملہ کر دے ہو رہی ہے۔ اچھا کچھ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو تو پھر الرٹ ہو جانا چاہیے، سیکیورٹی فورسز کا کام ہے نا۔ دیکھیں نا یہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لوگ عام طور پر اس جگہ پہ ٹارگٹس نہیں کرتے، لیکن یہاں خیر ہمارے یہاں دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ مساجد امام بارگاہوں کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ تو آپ کا جو دشمن ہے، پہلے آپ کو دیکھیں جب آپ کو کمینے دشمن سے آپ کا مقابلہ ہو
دشمن کمینہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی اسٹریٹجی بھی ویسی ہونی چاہیے. تو اب یہ صورتحال جو وہاں پہ جس طرح وہ آپریٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر کر رہے ہیں یا بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں, تو یہ اس بات کا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکشن کا جو وہ ایکشن کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو اب سمپلی ایک آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن سے کام نہیں چلے گا. ابھی تو آپ کو ایریاز جو ہیں اس وقت فگر آؤٹ کرنے پڑیں گے اور سنگل آؤٹ کرنے پڑیں گی جگہ جہاں پر وہ ہیں, اور وہ پھر ہے کہ وہاں پر آپ کو وہاں پر ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. اس واقعے کے بعد تو ایسا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ہی بات ہو رہی تھی. اب چونکہ یہ واقعہ سرزد ہوا تو اس لیے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہوگا اگر ابھی آپریشن ہوتا ہے تو. دیکھیں اسٹریٹجیز بدلتی رہتی ہیں, سچویشن کو دیکھ کے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اگر 24 گھنٹے میں سچویشن چینج ہو گئی ہے تو آپ کی وہ پالیسی یہ نہیں کہ آپ نے پہلی پالیسی پہ چلنا ہے, آپ کی اسٹریٹجی چینج سچویشن نظر آتی ہے نا. دیکھیں نا 11 اضلاع میں, بلوچستان کے 11 اضلاع میں ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز اور ایک ہی رات میں ہوئی ہیں. تو اس کا والیوم دیکھیں, اس کا گریوٹی دیکھیں کہ وہ کتنی گریوٹی کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے. تو آپ کو اب اس کی جوابی کارروائی بھی اتنی ہی گریوٹی کے ساتھ آپ کو دینی پڑے گی, اتنی انٹینسٹی کے ساتھ آپ کو دینی پڑے گی. تو انٹینسٹی میں ٹھیک ہے آپ کا انفارمیشن تو آپ گیدر کرتے ہیں, لیکن جس طرح آپ وہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. اب یہ رات کے اندھیرے میں نہیں وہ آئے, بھائی مین روڈز پر آئے ہیں نا. یہ کہنا جی کہ وہ چھپ کے آ گئے تھے, چھپ کے کوئی کارروائی کر لی تھی, نہیں چھپ کے نہیں, بڑی اوپن کارروائی ہوئی. انہوں نے بسوں کو روکا, ان کی فوٹیجز آئی ہیں, اتارا, اس کے بعد ایون کہ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے, ہاں چیک کیے. تو اب وہ تو اوپنلی کر رہے ہیں, تو اب آپ کو جواب دینا ہے. یا تو آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں اور وہ کرتے رہیں اور ان کا دائرہ کار اس سے زیادہ وسیع ہوگا, یا پھر ہے کہ اس دائرے کا اگر آپ نے اس دائرہ کار کو کم کرنا ہے ان کو, تو پھر آپ کو ایک ایکشن کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں ہماری طرح, اس میں پہل جو پہلے کر جائے وہی ہوتا ہے. اور جب آپریشنز ہوتے ہیں, جوابی کارروائی ہوتی ہے, تو پھر وہ بھی محدود ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اوپنلی کرتے رہتے ہیں. تو ابھی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. ہاں اس میں آپ کی پولیٹیکل آپ جماعتیں مانتی ہیں یا نہیں مانتی, جو سچویشن ابھی تو چونکہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے اور سچویشن بھی اتنی خطرناک ہو چکی ہے, اتنی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے کہ اب تو سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب 9 مئی واقعات کے متعلق جو ہے وہ کے پی کے حکومت نے انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. دیر سے کیا ہے, کیا کری ہے کے پی کے حکومت؟ دیکھیں یہ اس کی کے پی کی حکومت کی طرف سے جو انکوائری کمیشن بنایا ہے, یہ ایسے ہی کہ چور خود چوکیدار بن جائے. اچھا, اپنی انکوائری خود کریں گے, اپنی انکوائری خود کریں. صحیح. تو یہ تو تماشا لگایا نا انہوں نے, اور کورٹ کے اندر وہ گئے ہیں, کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے. اب وہ خود ہی, یعنی وہ خود ہی ملوث ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا بھی نام اس میں تھا, وہ اور بہت سارے لوگ ہیں, اور وہ خود ہی اپنی انکوائری کروا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے. اسی طرح کہ جب پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے نا, تو انکاؤنٹر کی انکوائری بھی خود ہی کر لیتی ہے, خود ہی انکاؤنٹر کرتی ہے, خود ہی انکوائری کر لیتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے سارے کا سارا. تو یہ علی امین گنڈا پور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کوئی سینسیبل قسم کے کچھ اسٹیپ اٹھانے چاہیے. اچھا, اب وہ ایک وہ سول جج ہے جی, وہ بھی ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے. سوری, انہوں نے کہا جی وہ بھی جج کے برابر ہوتا ہے, جو انکوائری آفیسر ہوتا ہے. سول جج کے بارے میں اس کی حیثیت ہوتی ہے. لیکن یہ انکوائری میرا خیال ہے اس کی کوئی قانونی وقت سگنیفیکینس کوئی نہیں ہوگی, اور اس انکوائری کا رزلٹ کیا ہوگا وہ بھی ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایسے سب ضرورت کیا پیش آئی؟ مطلب دیکھیں ایک واقعہ کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ آپ کو 1 یا 1.5 سال کے بعد یاد آ رہا ہے کہ اس واقعے کے اوپر ہم خود انکوائری کریں گے اور خود ہی اس میں جو ہے وہ نکل جائیں گے. تو ابھی کیا ضرورت پیش آئی, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکلی کچھ نہ کچھ گمک آپ کرتے رہیں تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ رہے. علی امین گنڈا پور صاحب ابھی چند دن پہلے اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے, اور جس طرح کی بڑکیں آپ مار رہے تھے, وہ میرا خیال آپ نے بھی سنی اور میں نے بھی سنی تھی. مجھے تو مولا جٹ یاد آ گئے. پھر اگلے دن ان کی پولیٹیکل گمک تھی کہ وہ اب وہ وہاں پہنچے بھی نہیں, ملتوی بھی کیا, 5-5 ہزار روپے تقسیم کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنوا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کچھ اس طرح کا ان کا رویہ ٹک ٹاک سی ایم والا, یہ بس میری آنیاں بیچتے میری جانیاں, ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے اندر خود علیمہ خان صاحبہ بڑے کھل کے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. جس دن یہ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ کی صورتحال ہے. علیمہ خان صاحبہ جب بیانات دیتی ہیں تو اس کی ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب میں تو ٹوٹلی ان کے برعکس تھے,
تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی اس وقت جو ہے وہ تضاد چل رہا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ تضاد چل رہا ہے، تضاد نہیں چل رہا، بہت زیادہ تضاد چل رہا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وہ بیرسٹر صاحب ہیں، ان کے اختلافات ہوئے اندر، ان کے مختلف پارٹیز کے مختلف گروپوں میں پی ٹی آئی تقسیم نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں نا، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں بنیادی طور پر یہ نیشنل لیول کے واقعات ہیں. اس کو نیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی انکوائری ہوگی بھی وہ سینٹرل لیول کی ہوگی. لیکن اب لاہور میں بھی ہوئے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بھی ہوئے ہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی ہوئے ہیں. تو اب فرض کیا اگر وہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کی کوئی انکوائری کرواتے ہیں تو وہ تو خیبر پختونخوا کی حد تک محدود ہوگی نا، اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے. اب یہاں پہ کیا ہوا، جناح ہاؤس جس کا جلانے کا واقعہ ہے یا جو تو اس میں تو وہ آئے گا ہی نہیں سارا کچھ. تو یہ تو ایک سینٹرل لیول کی یا تو کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، وہ کرے، اور اس کا کوئی وزن بھی ہوگا، اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہوگی. یہ وہ لوگ کروا رہے ہیں جن کے یہ نام کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ اگر نہیں بھی عدالت ہمیں سن رہی تو پابند تو نہیں ہے، یہ نا اپنا کو بنا لیں گے، اپنا کو فیصلہ کرا لیں گے. لیکن اگر اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ کوئی آئینی حیثیت ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ اپنی انکوائری خود یہ کرنے سیاسی بیٹھے ہیں، حیثیت تو ہے. یہ سیاسی پرپس کیا ہو سکتا ہے اس کے سیاسی مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ان کو سیاسی مائلیج بھی نہیں نا ملے گا. اچھا، میں نے پھر آپ سے کہا کہ یہاں تو انکوائری اس لیول پہ کروا لیتے کہ جناب ملکی لیول پہ ہوتی، جس میں کراچی کے واقعات بھی ہوتے، جس میں آپ سمجھے فیصل آباد کے واقعات بھی ہوتے، لاہور کے بھی، اور سارا کچھ ہوتا تھا. وہ تو ایسا کچھ ہے نہیں. اچھا، ملکی سطح پہ اگر ہوتے تو انکوائری تو اس میں وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو تو اس میں وہ کر رہے ہیں. تو میں نے وہی کہا نا، وہ ایک تو اپنے پسندیدہ بندے سارے ہیں، پھر دوسری بات ہے کہ وہ انکوائری پورے ملک میں ہو بھی نہیں سکتی، لاگو بھی، اس کی ڈومین ہی نہیں آ سکتی نا پوری کی پوری. ٹھیک ہے، تو وہ اس انکوائری کی پھر کیا اس کی بکت ہوگی. تو بہرحال ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کچھ اس میں سے ملے گا. صحیح ہو گیا. لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی بات کریں گے حسن صاحب. ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر مارنگ بلوچ صاحبہ، بلوچ جو کمیٹی ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پنجاب میں آ کے بھی کافی شور شرابہ ہوتا رہا مسنگ پرسن کے حوالے سے. اور ابھی کی جو اطلاعات ہیں اور حقیقت اس میں یہ ہے کہ یہ جو لاپتہ افراد ہیں، دہشت گرد تنظیم بی ایل اے میں یہ ملوث ہیں. جی، جتنے بھی خودکش حملے ہو رہے ہیں اس میں یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں. اور دیکھا جائے تو اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ بتائیں جی جو مسنگ پرسن ہے وہ کہاں پہ ہیں. اچھا، یہ ابھی جو ہے طیب بلوچ عرف الیاس لالا ولد مولا بخش، یہ تھا ان کے خلاف، ان کی تھی جی یہ مسنگ پرسن، ان کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی. اور پھر یہ بیلا میں جو ایف سی کیمپ پر خودکش حملے میں طیب بلوچ صاحب کی شناخت ہو گئی. اچھا، آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ تھے سوری کہ جو ماضی میں آپ کو مسنگ پرسن اور اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا، لیکن بعد میں ٹیررزم کے واقعات کے اندر وہ ملوث پائے گئے. تو یہ اسی طرح کے مسنگ پرسنز ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں سے تو مسنگ ہو جاتے ہیں، بعد میں یہ دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پولیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دہشت گرد تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ مظلومیت کا ایک لبادہ بھی اوڑھتی ہیں، اور یہ وہی دہشت گرد تنظیم ہے بی ایل اے جو عام نوجوانوں کو، عام آدمیوں کو بسوں میں اتار کے اب 2-3 دن پہلے اتار کر شناختی کارڈ دے کے ان کو شہید کیا ہے. اور کوئی یعنی معصوم بچوں کے والدین تھے جس کے اندر وہ بھی شہید ہوئے، اور کئی ماؤں کے جو ہیں آپ سمجھے بیٹے اور کئی عورتوں کے سہاگ جو اس میں اجڑ گئے. تو یہ وہی مسنگ پرسن ہے، اور یہ اپنا کیس جو ہے مظلومیت کے ساتھ اڈاپٹ یعنی اس کا شور شرابہ کرتے ہیں، اور پاکستان کی فورسز کے اوپر الزام لگا کے انہیں ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ظلم خود بھی کرتے ہیں. اسی طرح کے مسنگ پرسن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم کیو ایم جو کراچی میں بہت ایکٹیو تھی، ماضی کی ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، اور بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی، تو وہاں بھی بڑا، پھر جب آپریشن کیا جاتا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، تو وہ بھی بڑا شور مچایا کرتے تھے کہ ہمارے جو عزیز و قارب جو اٹھا لیے گئے ہیں، یہ ہوا وہ. جو بعد میں پتہ چلتا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو انسانوں کو مار کے لاشیں بوریوں میں بند کر کے پھینکتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا ہے. اس میں کچھ جینون لوگ ہو بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سارے کے سارے جو مسنگ پرسن ہوئے ہیں ان کو کوئی سیکورٹی فورسز نے اٹھا لیا ہے اور ان پر جی بڑا ظلم ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے. بی ایل اے کو دیکھیں یا پھر بی ایل ایف کو دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ تو واضح ہو چکا کہ پاکستان کو بیرونی دہشت گردی کے خطرات تو ہیں سو ہیں، لیکن اندرونی طور پہ جو دہشت گردی کے خطرات ہیں اس سے کس طرح نپٹا جائے گا؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، حکمت عملی، ایک بڑی حکمت عملی. اور دیکھیں پاکستان کی فورسز میں آج آپ کو پھر بتاؤں کہ کوئی کمی نہیں ہے، نہ یہاں کے لوگ بڑے ماہر بھی ہیں، سب کچھ ہیں،
لیکن آپ کو سوسائٹی میں انصاف کا قیام لانا پڑے گا. ایسے فیکٹرز جس کی وجہ سے عام لوگ جرائم کی طرف جاتے ہیں, ایسے فیکٹرز جن کی وجہ سے لوگ دہشت گردی کی طرف راغب ہوتے ہیں, ایک تو ان فیکٹرز کو کلا کما کرنا ہوگا, اور وہ اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ ناانصافی کا جو کلچر ہے آپ اس کو ختم کریں. ہمارے ملک میں ناانصافی کا ایک کلچر تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اب اس کو جواز بنا کر اگر عام لوگوں کی جانیں دہشت گرد لینا شروع کر دیں تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ جو ہے آپ کو نپٹنا پڑے گا. اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک تو پہلے آپ کی عسکری قیادت اور آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہو. اگر ابھی بظاہر صورتحال اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ عسکری قیادت یا پھر جو آپ کی سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہے, چونکہ اس وقت مسئلہ سب سے بڑا تو دہشت گردی کا ہے, بے روزگاری ہو یا مہنگائی ہو اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھے, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی کا ہے. اس میں ہی اگر آپ کو سیاسی جماعتیں یا پھر عسکری قیادت ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہیں گی تو اسٹریٹجی تو آپ کی پہلی فیل ہو گئی. دیکھیں اسٹریٹجی میں ایک تو عسکری اور پولیٹیکل قیادت تو ہمیں جو موجود ہے وہ ایک پیج پہ نظر آتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کچھ اور بھی سیاسی فیکٹرز ہیں. جماعتوں کا پولیٹیکل جماعتوں کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پی ٹی آئی کا, رائٹ, اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اینٹی آرمی رہی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, اور وہ انہوں نے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ انہی اداروں کے خلاف انہوں نے اسلحہ بھی اٹھایا ہے, انہی اداروں کے اوپر اٹیکس بھی کیے ہیں. 9 مئی کے واقعات بہت کھل کے ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ایسی پولیٹیکل جماعت ہے جو کہ میں آپ سے کیوں کہتا ہوں کہ باہر سے ہمیں ٹیررزم تو ہو رہا ہے, انٹرنل جو سپورٹ آ رہی ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. بظاہر وہ یہی کہتے ہیں, ایم کیو ایم بھی ایک دور میں یہی کہا کرتی تھی کہ جی ہم بڑے پاکستان کے وفادار ہیں, لیکن ایم کیو ایم کی وجہ جو لاشیں کراچی میں ملا کرتی تھی وہ کون تھا؟ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اس میں ملوث تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر یہاں پر کچھ ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں, تو اس کے پیچھے آپ کو پی ٹی آئی کے فیکٹرز نظر آئیں گے. صحیح, کچھ اور جماعتوں کے بھی نظر آئیں گے, لیکن پی ٹی آئی کے میجر فیکٹرز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی انداز میں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, بہت زیادہ کر کے یا بہت کم کر کے. تو ایک سپورٹ انٹرنل پولیٹیکل وے میں ان لوگوں کو مل رہی ہے, اور عوام کا ایک مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح کا بنایا گیا. فوج کے خلاف جو نفرت بنائی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر, اس میں پی ٹی آئی ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہی ہے, اور آرمی چیف کے خلاف یہ سب کچھ جو آج بھی ہو رہا ہے, تو ایک نفرت کو جنریٹ کرنا ظاہری بات ہے وہ کہیں نہ کہیں کنورٹ ہوتی ہے, وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے کس کے اندر, وہ نفرت ٹرانسفارم ہوتی ہے وائلنس کے اندر. جب آپ یہ کرتے ہیں, جیسے ایک یونیورسٹی کی ابھی اسٹوڈنٹس تھی, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے فیملی میں تو کسی کو کوئی نہ مسنگ تھا نہ کوئی ہوا تھا, لیکن وہ جا کے بم بلاسٹ جو ہے اس نے جا کے کیا. تو جو نفرت کا ایک آپ ایلیمنٹ پیدا کرتے ہیں ریاست کے اندر, وہ برین واش کرتے ہیں, تو آپ کو فوڈ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کرنا, وہ ایک پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ, پھر ایسی جماعتوں کا تو وجود نہیں ہونا چاہیے نا, پھر تو ایسی جماعتوں کو ختم کرنا چاہیے. اگر سیاسی جماعت کے روپ میں بھی ایسی جماعتیں موجود ہیں تو پھر تو پابندی عائد ہونی چاہیے. دیکھیں کلیم کرنا چاہیے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک دور میں تھا تو مجھے جب ایم کیو ایم کی براہ راست ملوث تھی کراچی کی دہشت گردی کے اندر, پھر الطاف حسین صاحب کا کس کو نہیں پتا, ساری وہ چیزیں سامنے آئیں, ان کے بیانات, راہ کو بلانا, یہ سب کچھ. تو میرے پاس ایک گروپ آیا اور انہوں نے کہا جی کہ, اور ان دنوں ایم کیو ایم بہت پھیل رہی تھی اور پنجاب کے اندر بھی آ رہی تھی, تو میں چونکہ اپنے پروگراموں میں زیادہ ان کو سپورٹ نہیں کیا کرتا تھا, تو ایک دن ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا, انہوں نے مجھے کہا, میں ایک چینل کو اس وقت ہیڈ کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے ملنا ہے. اچھا, بڑی مٹھائی شٹھائی اس دنوں لے کے آئے. اچھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں کیوں نہیں سپورٹ کرتے, آپ ہمارے مخالف کیوں ہیں. اچھا, تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک پولیٹیکل جماعت ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم پولیٹیکل جماعت ہیں, سیاسی بالکل جماعت ہے, ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے. تو میری خیر ان سے ذرا تھوڑی زیادہ بحث مباحثہ جب ہو گیا, تو میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ, وہ پھر جب میں نے ان کو بہت سارے پوائنٹس بتائے, تو میں نے کہا بیسیکلی آپ ایک ایسی پولیٹیکل جماعت ہے, ایک ایسا لبادہ ہے, بیسیکلی آپ ایک عسکری جماعت ہے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ پولیٹیکل اس چوغے کو یا اس لبادے کو یوز کرتے ہیں جہاں جہاں آپ کو استعمال کی ضرورت آتی ہے. جہاں جب آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو آپ مظلومیت کے لیے وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ورنہ جیسے آپ کو موقع ملتا ہے آپ لاشیں بھی گراتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں, اور آپ کے الطاف حسین صاحب یہی سب کچھ کرتے ہیں. تو کیا آپ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے پھر مجھے ایڈمٹ کیا, نے کہا جی ہم ٹھیک ہیں, ہم ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک نقطہ نظر ہے, ہم اس کو قائم کرنے کے لیے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, ہمیں کوئی بھی جدوجہد کرنی پڑے چاہے وہ عسکری ہو, ہم کریں گے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ جماعتیں خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہی ہوتی ہیں یا پھر ان کے خلاف جو
कार्रवाइयाँ होती हैं, या इनको अगर ये सबूत मिल भी जाते हैं कि देखें जी ये 9 में भी मुलव्विस थे, ये लोग थे, ये सारा डाटा है उनका, चूँकि मजलूम बन जाते हैं आपके ना। पास देखें उसके खिलाफ ये भी तो कहा जाता रहा ना कि पूरी सबूत मौजूद हैं, चूँकि काफ़ी सबूत मोर देन सफिशेंट हैं, तो फिर जमात का वजूद ख़त्म हो जाना चाहिए था, फिर पाबंदी आयद हो जानी चाहिए थी, फिर देखिए, इंतजार नहीं जब आप करना बुराई चाहिए था। फैल जाती है, देखें मैंने फिर कहा निप द इविल इन द बड, जब पॉलिटिकल जमातों, जब अस्करी, देखें शुरू में तो ये पॉलिटिकल तौर पर आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पसे पर्दा ये अस्करी विंग बन जाते हैं, या अस्करी ताकत के ज़रिए भी अपने जब वो नताइज लेने की कोशिश करते हैं जो उनके रिक्वायर्ड होते हैं, तो फिर वो एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बनते हैं तो इनके पीछे भी सालों की एक मेहनत होती है, बाहर से फंडिंग आती है। एमकेएम के पीछे किसकी फंडिंग थी? रॉ की थी। वो खुद कहते थे, रॉ वालों को इनवाइट करते थे, अल्ताफ हुसैन साहब, और आज भी करते हैं, ठीक है ना। फौज के खिलाफ जो उनके बयान, किसको नहीं पता, और वो अगर आज लंदन में बैठे हैं तो पीछे उनकी कौन सपोर्ट कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जब पॉलिटिकल जमातें ऐसा करती हैं, उनकी लीडरशिप भी मिसगाइड हो जाती है। वो अपने मोटिव्स के लिए, मतलब एक दौर में पीपल्स पार्टी पे भी एक वक्त गुजरा है कि इनके एक लीडर कहा करते थे कि मैं भारतीय टैंकों पर बैठ के आऊँगा, तो यहाँ मुक्ति बानी भी आई थी यहाँ पर। तो सियासी जमातें बाज़ औक़ात अपनी स्ट्रगल्स के अंदर किसी ऐसे ट्रैक पे भी चली जाती हैं जो कि आप समझें कि वो एक वायलेंस वाला ट्रैक होता है। पीटीआई भी उस ट्रैक पे चली गई हुई है और वो अभी तक और उसको उसके छोड़ नहीं पा रही है। पीछे उसके पीछे पर्पस यही था कि इक्तदार ना जाए, या इक्तदार अगर चला गया है तो वो दोबारा मिल वो जाए। यही है ना, प्रेशर बिल्डअप रखें। ना कि देखें अगर आप इक्तदार में नहीं है या आपके हाथों इक्तदार चला गया, आप उसको हासिल करने के लिए फिर आप ये आपको ख्याल नहीं है कि आप मुल्क की सालमियत का मसला देखिए है उसका अब या वो मैटर ही नहीं करता। ऐसे सब ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं है, इससे कबल भी तो इन जमातों ने ऐसा होता ना, अगर इक्तदार से बाहर निकाला गया तो वो इदारों के खिलाफ वही एक बदजुबान, एक होता है जुबान और एक बुरी जुबान इस्तेमाल की गई ना इन्हीं जमातों की तरफ से की गई। लैंग्वेज, एक होती है लैंग्वेज बोलना, एक होता है अमल, एक होता है ज़बानी धमकी देना, एक होता है अमल कर लेना। अब बाकी जमातों के साथ हर एक का केस टू केस डिफरेंट है सारा। अगर आप बात करेंगे एमकेएम की तो उन्होंने किया, लेकिन फौज की कैंटोनमेंट्स में जाके उन्होंने अटैक्स नहीं किए। लेकिन उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की थी वो काबिल कबूल थी। मैं ज़बान तो देखें, उसमें लोग अपने जमहूरियत के अंदर अपनी ज़बान पार्लियामेंट के अंदर भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो राइट होता है। एमपी एमएनएस अपने इदारों पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या उन पर अटैक कर देना चाहिए? उस जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किसने किया? एमकेएम ने बहुत होने के बावजूद इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया, लेकिन पीटीआई ने ये क्रॉस कर लिया बड़ी आसानी से, क्योंकि यानी आप अगर टीवी पे बैठ के या फिर आप पब्लिकली अपने जो इदारे हैं उनके खिलाफ कुछ भी बोल लें वो मैटर नहीं करता। फिर आप अगर उसको एक्ट करके दिखाएंगे तो वो तो मैटर करेगा, लेकिन आप पब्लिकली अगर कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लोगों को तैश दिलवा रहे हैं और वो फिर चढ़ दौड़ेंगे। देखिए वो तैश दिलवा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नफरत की ये सियासत की जाती है, और आपके बाज़ औक़ात अब जस्टिफिकेशन आपकी ठीक होती है। आपको इदारों, यानी ये तो नहीं है कि इदारे भी फरिश्ते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, वो भी कई जगहों पे क्रॉस करते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एक जो है वॉर चलती है। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि जब आप किसी को धमकी देते हैं तो आपको 506 की FIR कार्ड देखना पड़ती है, लेकिन जब किसी को मार देते हैं फिर 302 लग जाती है। इसमें बड़ा बारीक और थिन सी लाइन होती है। पॉलिटिकल जमात जब अपनी स्ट्रगल्स करती हैं तो वहाँ पर आप उसके ऊपर बोलते भी हैं, जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई होती हैं वो सब कुछ होता है, लेकिन जब आप अपने इदारों, अस्करी इदारों के समझे कैंट्स के अंदर जाके अटैक शुरू कर देते हैं तो आप में और तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है। अभी तो सिर्फ आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो अली मीन गंडापुर साहब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें मुलविस नहीं। वो क्या है सारा ये इंक्वायरी वो किसी तरीके से ये चाहते हैं कि जान छूट जाए, हम ये कह सकें। अब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद तो पता चल चुका है कि जनाब पूरा नेटवर्क क्या है। अब खान साहब देखें इसमें बड़ी बुरी तरह फंसे हैं। इमरान खान साहब एक तरफ वो बिल्कुल कहते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस पर्सन, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं इनका ट्रायल जो है बड़ा ओपन होना ये भी चाहिए। तो कहते हैं कि इनको मेरे खिलाफ ये जो है वादा मुआवजा, अच्छा कभी वादा मुआवजा आप कहते हैं उन्हें, वो भी यानी वो उस सारे बयानात का मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से फैज़ हमीद की पूरी गिरफ्तारी और सारे मामलों कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। कल को जब कोई चीज़ हो तो वो कंट्रोवर्शियल हो, कोई नई चीज़ नहीं है, सब कुछ है। तो ये एक स्ट्रेटजी का आपका हिस्सा होता है। तो पॉलिटिकल जमातें ऐसा साहब करती आप छोटी सी मिसाल यहीं से लेना कि अगर फैज़ अमीर साहब की बात आप कह रहे हैं तो देखें इदारे के तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट ना देखें, जब आप इदारे अपनी डोमेन से हट जाएंगे तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे ना, वो चाहे कोई भी इदारा हो। जब वो अपनी डोमेन से हट के काम करेगा
تو پھر ملک میں اس طرح کا تو وہ سیاسی استحکام بھی نہیں رہتا اور پھر معاشی استحکام بھی نہیں رہتا. حالات پہلے اتنے خراب ہیں اور اوپر سے اداروں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ تو کام کر لیں. آپ پولیس کا کردار دیکھ لیں, کچے کے حالات دیکھ لیں, وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب بلوچستان کا وہ دیکھ لیں ساری صورتحال. تو پھر ادارے کیوں اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل یہاں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اداروں کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. میں تو اس سے نہیں آپ سے کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کو جواز بنا کر ایک دوسرے پر اٹیک کر دینا, میں اس طرف پوائنٹ پہ جا رہا ہوں. ایک ہے کہ ادارے اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کے ایکیڈیمک سی ڈیبیٹ ہے, اس کو ہونا بھی چاہیے. اور اس کے اوپر دیکھیں اب وہ تو گورنمنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ادارے ڈومین میں جاتے ہیں نہیں جاتے, یا آپ کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے کو اپنا رول پلے کرے. لیکن اب اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے اگر پسند نہیں ہے تو میں اسلحہ اٹھاؤں اور جا کے کینٹ میں گھس جاؤں اور وہاں جا کے چلانا شروع کر دوں. یہ ایکسٹریم سٹیپ جو ہے نا, یہ اس جواز کے اوپر کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ادارہ اپنی ڈومین میں میری چونکہ میری مرضی کے خلاف اور میں یہ کر دوں. تو یہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, یہ تھن لائنز ہیں. جب ان تھن لائنز کو آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو ملوث ہوتے ہیں نا سیاست میں, تو پھر پرابلمز تو کریٹ ہوں گی. لیکن سیاست میں ملوث ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے ان پر اٹیک کرتے ہیں. اداروں نے آپ کی سیاست میں بھی ملوث ہونا ہے. کچھ ان کی ڈومین ہے, انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی بھی کرنی ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی بھی کرنی ہے. کہیں نہ کہیں ڈومینز کلیش بھی کرتی ہیں. صحیح, انٹرنل سیکیورٹی کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھ لیے. ایک ہفتے کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایکسٹرنل سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم تو کہیں نہیں کھڑے نا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر 9 مئی کے اندر ایک جماعت اٹھ کے اٹیک کرے تو ادارے کے خاموش بیٹھے رہے؟ نہیں ہونا چاہیے. میں وہی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہیں تو آئیں گے. اسی طرح اگر وہ ایلیمنٹس مل کے پاکستان میں ٹیررزم کروا رہے ہیں, یا کچھ ایلیمنٹس اداروں کے اندر سے لوگ مل کے پوری ایک موومنٹ چلا رہے ہیں, پورے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں, تو اداروں نے تو آنا ہے, کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے. ہاں یہ بھی ڈیبیٹ میں نے آپ سے کہا, ایسی جماعتوں کو تو پارلیمنٹ نہیں بائیکاٹ کرنا نا. پارلیمنٹ نے تو اس کے اوپر قانون بنا کے چلے جی اس کو ہم باہر نکال رہے ہیں, ہم تو اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. اس طرف بھی نہیں آتے. نہیں آتے ہیں, دہشت گردی بھی آ رہے ہیں, کرتے ہیں, ہر آپشن یوز کیے جا رہے ہیں. یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے وہ اسی طرح جان لے لیں لوگوں کی, اور پیچھے یہ بھی ہو کہ یہ اس جماعت کا یا ان لوگوں کا تعلق فلاں جماعت سے. دیکھیں یہ پہلی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی تو مسئلے کا حل ہو جائے گا. یہ ایک ایشو نہیں ہوتا. وہ کہتے تو ہیں کہ یہ ہر طرح سے دہشت گردی کرتے ہیں. میں نے یہ کہا نا, تو یہ بھی حل نہیں ہے نا کہ آپ پابندی بھی لگا دیں گے تو کیا ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی. ایسے نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے روٹس اینڈ برانچز ہوتے ہیں, اداروں کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس وقت رول تو ہے نا ایک جماعت کا, اس کو ختم کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں نا. صوبے سے تو نکل جائیں گے. نہیں, اس کے طریقے کار ہوتے ہیں. جب اس کے برانچز پھیل جاتی ہیں, پھر دیکھا جاتا ہے عسکری کس حد تک انوالومنٹ ہے, پھر اس کو ختم کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے آئے گا, وہ اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اداروں کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر یہ کیا ہے کسی ادارے نے تو اس کے اندر انہوں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ حالات کے مطابق اسٹریٹجی بنانا. اب یہ ہے کہ میں سوچوں جی پہلے پابندی لگے گا, باقی اسٹیپ بعد میں ہو. یہ بھی تو دیکھیں نا سب کہ جب تک آپ ایک حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں تب تک تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. یہ حالات صرف ایک پی ٹی آئی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک پراکسی وار کا میدان جنگ ہے. اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لگا رہی ہیں, اور اس کو انٹرنلی وہ لوگ مل رہے ہیں جو ان کے اس ایجنڈے کو عمل درآمد کر رہے ہیں, جس میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, پاکستانی فوج اور عوام کو لڑانا ہے. اب ظاہری بات ہے ان کی بھی اسٹریٹجی ہے, ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے, ہم نے بھی اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ کاؤنٹر یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں مجھے پتا چلا تو اگلے 48 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا. یہ کانسٹنٹ وار ہوتی ہے, کبھی آپ جیتتے ہیں کبھی آپ ہارتے ہیں, اور یہ چلتا ہے. لیکن اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا اگر عزم ہے تو آپ اسے ختم کر دیں گے. آپ نے ایک دفعہ نارتھ وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں طالبان کو نکال باہر کیا, لیکن آپ کی گورنمنٹ کا پرائم منسٹر اگر مل گیا کسی کے ساتھ, اور آپ کا کوئی جرنیل ملا ہوا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے ایک اتھارٹی کے اوپر ہے, اور ایسے سٹیپ اٹھا رہا ہے جس میں اے پی ایس کا بندہ بھگوا دیا جو مین ماسٹر مائنڈ ہے, افغانی آپ نکال رہے ہیں وہاں سے, وہ لے کے اندر لا کے دوبارہ یہ ٹیررزم شروع کروا دیتا ہے. اس لیے کہ فوج پہ ایک پریشر رہے ان کا, فوج مجبور رہے ان کے ہاتھ پہ بیسیکلی, تو تاکہ ان کا اقتدار رہے. اگر اقتدار سے نکالے جائیں تو مجبور ہو جائیں لوگ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے. یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. تو یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں تو معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے. یاد رکھیے گا کہ اسلامی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ غداروں نے آپ کو کیا, جاسوسوں نے جو آپ کے اندر موجود تھے صفوں کے اندر. باہر والوں کو تو ہمت ہی نہیں پڑتی آپ کے خلاف لڑنے کی. یہی تو بات ہے, یہاں پر بھی آپ کے اپنے لوگ ہیں کہ یہی لوگ ہیں, تو پھر ان کا کلام یہی لوگ نہیں ہے نا, کافی باقی بھی ہوتے ہیں.
اور بھی نئے سے نئے بن رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف یہی ہوتے ہیں تو وہ یہی کر احسن رہے ہیں. زیاد صاحب, معیشت ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی, اور ابھی ہمیں دہشت گردی کی جو لہر اٹھی ہے اس نے مزید جو ہے وہ حالات خراب کر دیے ہیں. ایک تو مصیبت سے ہم نکل نہیں رہے, دوسری مصیبت کے ساتھ ہم نے لڑنا کیسے ہے؟ وسائل پہلے ہی نہیں, نہیں یہ مایوسی نہیں ہوتی. دیکھیں مسائل آتے ہیں, بڑے بڑے گھمگیر مسائل آتے ہیں. 9/11 کے بعد جو پاکستان میں ٹیررزم ہوا تھا, ابھی یہ وہ والا ٹیررزم نہیں ہے. صحیح. لاہور کے اندر روزانہ ہر دوسرے دن ایک بڑا بلاسٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ کبھی کہیں اٹیک ہو رہا تھا تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں نے اس کو بھی کلا کما کیا, ایک دفعہ ختم کیا تھا, اور کافی عرصے سکون رہا, اور آج بھی ہے. لیکن اس کے دوران ایک نئی ویو آ گئی ہے, ویوز آتی ہیں, ان ویوز کو ڈیل کیا جاتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جی اکانومی دیگر گو ہیں, اب جی لا اینڈ ہم چپ ہم کر یہ بھی تو بات کر رہے ہیں نا کہ آپریشن بھی ہوگا تو پھر جا کے حالات سموتھ ہوں گے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب حالات خراب ہے, آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. جب آپ ایکشن کا ریئیکشن کریں گے تو کچھ چیزیں بہتر ہوں گی نا. مایوسی گناہ ہے, اس میں آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب اکانومی ختم ہو گیا, اب کیا کریں, ہم لیٹ جائیں. کچھ فیکٹس اینڈ فگر بھی تو ہیں اس میں, حقیقت سے کوئی وہ بالکل حقیقت پہ میں تو مبنی انکار ہی نہیں کر رہا آپ کے فیکٹس اور کہ فگرز سے. ہم لوگ جہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں وہ تو نہیں, سچویشن اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں حالات دگرگوں ہیں, لیکن کولیپس نہیں کرتا پاکستان. پاکستان کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان کو یہ سارے ٹیررسٹ مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس کو, پاکستان نے بڑے ادوار دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کا عزم آپ کو لے کے نکلتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ اب یہ ہو گیا اور ملک کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس سے بالکل مایوس ہوں. ملک تو رہے گا, لیکن جو اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کی حالات دیکھیں نا. ملکوں کے اندر غریب پتہ نہیں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ زندہ رہے گا, انشاءاللہ زندہ بھی رہے گا. ہمیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو جائیں کہ سارے مر گئے, ایسا نہیں ہے. پاکستان آج بھی چل رہا ہے. اگر کچھ سیکٹر میں آپ کی خرابی ہیں تو کچھ سیکٹر آپ کے ٹھیک بھی جا رہے ہیں. تو امپرومنٹ کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے. آج ہم یہ جو باری بحث کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غمزدہ ہو کے گر جائیں کہ جی ہم تو کچھ ہو نہیں سکتا, جی بس ملک ختم ہو ہونے گیا. کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم نے اسی طرح بات کرنی ہے. جی آگے بڑھیں گے. لاسٹ ایسے صاحب, چونکہ فلسطین میں جو ظلم ہے, جو شریعت ہے, وہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور اب اس کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی آپریشن سے جو ہے وہ 10 فلسطینی مزید شہید ہو گئے ہیں. ہم پروگرام کرتے ہیں اور ہم اس میں صرف یہ فگر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں, اتنے زخمی ہو گئے ہیں, اور شہادتوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے, پتہ نہیں یہ کہاں پہ جا کے سلسلہ رکے گا. دیکھیں اس میں نے آپ کو پروگراموں کے شروع میں کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ ہے, اور ابھی غزہ کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں نے کہا بہت جلدی آپ کو مغربی جو کنارہ ہے وہ اس کے اندر بھی آپ کو لگے گا کہ آپریشن شروع ہو گیا. اب غزہ تقریباً انہوں نے ختم کر دیا, اور اب دوسرا ایریا جو چھوٹا سا رہ گیا ہے وہ مغربی کنارہ ہے. اب اسرائیلی فورسز وہاں چلی گئی ہیں. یہ انٹرنلی وہاں پر فلسطین کی جتنے بھی فلسطینی موجود ہیں ان کو یہ ان کی ایک جینوسائڈ کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں, اور یہ اگلا سٹیپ ہے. اور یہ انہوں نے کچھ 7-8-10 ماہ میں کر لیا ہے. غزہ کے اندر بھی اب اتنا, جو مغربی کنارے کے اندر بھی کوئی اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ زیادہ عرصہ لڑ سکیں. اگر یہ آپریشن وہاں رہتے ہیں تو پھر اس سے اگلی باری اردن کی ہوگی, یہ آپ دیکھیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, جرم ضعیفی کی سزا جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب جب آپ کمزور ہوتے ہیں, ناتواں ہوتے ہیں, اور اپنا آپ حفاظت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے, اپنے گھوڑے تیار نہیں کرتے, تو پھر یہ تو سب کچھ ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے مسلم ممالک جو ہے اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, اور وہ سارا یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اگر نہیں اس میں کوئی انوالو ہوں گے تو یہ آگ تو ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی. بالکل جی, بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. مجھے حسن صاحب کو فی الوقت دیں اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.